बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन मोहतरम, अपने मेज़बान उमैर पीरज़ादा का सलाम कबूल कीजिए। डेविड जॉर्ज लॉयड एक वेल्श स्टेट्समैन है जो कि 1916 से 1922 तक बतौर यूके प्राइम मिनिस्टर उसने सर्व किया। उसका एक कॉल है, अ पॉलिटिशियन इज़ अ पर्सन विद हुज पॉलिटिक्स you may disagree, and if you agree with him then he is a statesman। اور اس میں کوई दो राय भी नहीं कि कायद-ए-आज़म मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के उन मुदब्बिर सियासतदानों में शुमार होते हैं जिनको पूरी दुनिया ने एज अ स्टेट्समैन तस्लीम किया। और हमारी कौम पिछली कई दहाइयों से एक ऐसी मुदब्बिर सियासतदान की तलाश में सरगर्दा रही है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने इल्मी हवाले से पहचाने जाते हैं और इल्मी शनाख्त के हवाले से पहचाने जाते हैं, और इल्मी मैदान में उन्होंने अपनी एक ऐसी शनाख्त करवाई और अपना ऐसा सिक्का जमाया कि पूरी कौम उनसे वाकिफ़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेलों में उन्होंने मुमताज़ मकाम हासिल किया और उसमें अपना सिक्का जमाया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सियासत और समाजी कामों के हवाले से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और लोगों के दिलों को मुसख्खर किया। हमारे आज के मेहमान का ताल्लुक़ भी शोबे सियासत से है। ऑन अ लाइटर नोट मैं आपके साथ एक बकौल शायर एक शेर करना चाहूँगा। वो अपने हुस्न की गर्मी से ऐसे आँच देता है, वो अपने हुस्न की गर्मी से ऐसे आँच देता है, वो अपने हुस्न की गर्मी से ऐसे आँच देता है, कराची में करे जैसे कोई मुल्तान की बातें, और मेरा महबूब मुझसे इस तरह वादे निभाता है, सियासत में करे जैसे कोई ईमान की बातें। ख़वातीन व हज़रात, हमने आज के प्रोग्राम के लिए एक सियासी शख्सियत का इंतखाब किया है जो हमारे बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में शरीक हैं, और उनकी सियासी वाबस्तगियों के हवाले से बड़ी खिदमात हैं, और वो उनका नाम है राना मुबश्शिर सुहेल कादरी साहब। उनसे हम आपका तारुफ़ करवाएंगे और उस थोड़ी सी उनके हवाले से मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि स्कूल के लेवल से उन्होंने ATI में शमूलियत इख्तियार की, और जब वो कॉलेज की सतह पर पहुँचे तो वहाँ पर सदारत उनकी मुंतज़र थी और उन्होंने वो सदारती लेवल पे सर्व किया। इसके बाद आपने पीपल्स पार्टी में बतौर यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी सर्व किया, और उसके बाद बहावल नगर में PTI की बुनियाद डाली। फलाही कामों में दिलचस्पी के सबब उन्होंने बेतहाशा हिस्सा लिया। मईशत और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, और आपके मखसूस तज्ज़िये और अंदाज़ तकल्लुम आपकी शनाख्त है। तो हम जनाब मुबश्शिर सुहेल कादरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काजी साहब, हमारे प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके ममनून हैं आपकी तशरीफ़ आवरी का। सियासी हवाले से आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा मुझे पता चला कि आपका रूहानी सिलसिले से भी ताल्लुक़ है, और किस खानवादे से ताल्लुक़ है, और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कब इसका आगाज़ हुआ, और आप किस हद तक इसमें
ابھی شرکت کرتے ہیں اور اس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے. نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے حمد و ثنا اس رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے مجھے انسان بنایا اور اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا. بے شک. پھر میں درود و سلام پیش کروں گا اپنے آقا کی خدمت میں جن کا امتی ہونے پہ مجھے بے حد فخر ہے اور یہ میری خوش قسمتی. بہت خوب. اور اس کے بعد میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور یہاں پہ دعوت دی. مجھے بہت کچھ کہنے کا موقع آپ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا بہت ہی میرے لیے بڑا پن ہے، تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. جی، ہمارے چینل نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ ڈیفینیٹلی اس انٹرویو کے اہل ہیں، جس وجہ سے ہم نے آپ کو اس میں شرکت کی دعوت دی اور آپ کی بڑی خدمات ہیں جس اس حوالے سے ابھی گفتگو ہوگی. رانا صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ ابتدائی تعلیم جو آپ نے کا آغاز کہاں سے کیا، پھر کالج لیول پہ آپ نے کون سے شہر میں آپ نے کالج لیول پہ شرکت کی، اور اس کے علاوہ کون سی فیلڈ کا آپ نے انتخاب کیا جب آپ نے کالج میں مختلف مضامین کا چناؤ کیا؟ سر، میرے والد صاحب SDFO تھے محکمہ جنگلات میں، تو تبادلہ ان کا اکثر ہوتا رہتا تھا، آنا جانا. لیکن ابتدائی تعلیم مجھے ہمارے ضلع بہاول نگر کا سب سے اچھا اسکول سر سید پبلک اسکول تھا، وہاں پہ حاصل کرنے کا موقع ملا. والد صاحب کا ایک اپنا مخصوص انداز تھا، تو بچپن سے ہی مجھے پڑھائی سے ہر وقت پڑھنے کا ہی شوق رہا. اچھا. ہر وقت پڑھنے کا شوق رہا. کبھی اخبار کا کوئی ٹکڑا بھی مجھے پڑھا ہوا مل گیا تو وہ میں پڑھ رہا ہوں. بہت. ہاں، مجھے یہ بہت شوق تھا. جی. تو الحمدللہ ان کی اس انسپائریشن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو میری شخصیت کو بنانے میں میرے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ والد صاحب کے ساتھ کافی کلوز رہے آپ، اور ان کا بھی اسی سیاست سے وابستگی نہیں، تھی؟ وہ SDFO تھے محکمہ جنگلات میں، انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. اچھا. تو ان کا ایک اپنا، بہرحال ان کی نظر بھی بڑی گہری تھی اور وہ شغف رکھتے تھے. جی. تو انہوں نے مجھے مواقع فراہم کیے آگے بڑھنے کے. اسکول میں ہی میں نے انجمن طلبہ اسلام، جی، وہ آپ نے تو اس کو جوائن کر لیا. جی. تو پھر کالج میں آ کے ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا. جی. تو گھر کا نام ہی ATI ہاؤس رکھ دیا گیا. اچھا. ہاں جی. تو اس کے بعد پھر چونکہ اس جماعت کا کوئی یہ سیاسی ونگ نہیں تھا کسی بھی نا سیاسی جماعت کی، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہا. اس کے بعد پھر مجھے ظاہر سیاست کا وہ ایک شوق لگ گیا، تو میں نے پھر پیپلز پارٹی کا جو ایک نوجوانوں کا ونگ تھا، پیپلز یوتھ ونگ، اس کو جوائن کیا. اور ماشاءاللہ بھٹو صاحب کا وین ہمارے لیے، چونکہ انہوں نے کارکن کو باقاعدہ زبان دی، محروم طبقے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا ان کا احسان، ہم کچھ اور مانے نہ مانے، لیکن جو انہوں نے ہمیں ایک وین دیا کہ ہر جو محروم طبقہ جس کو دبایا جاتا تھا، بولنے نہیں دیا جاتا تھا، زبان دی، تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی اور اسی نے مجھے پھر آگے بڑھنے کا موقع دیا. جی. رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اسکول میں اور کالج میں اساتذہ کرام میں آپ کی شناخت کس حوالے سے تھی؟ ایک ذہین طالب علم کے طور پہ یا شریر طالب علم کے طور پہ؟ کیونکہ عام طور پہ جو ذہین ہوتا ہے وہ شریر بھی ہوتا ہے. تو آپ کی شناخت کس حوالے سے تھی اساتذہ کرام میں؟ اچھا، خوش قسمتی میری یہ رہی ہے کہ مجھے اساتذہ کرام، ایک تو میں احترام بہت کرتا تھا، یہ میرے لیے، اور وہ شفقت بھی بڑی فرماتے تھے. جی. اور یقین مانیے کہ کالجز میں تنظیموں کا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے اساتذہ کرام پہ،
جی جی میرے لیے چاہے وہ جماعت سے تعلق رکھتے تھے یا وہ ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں تھا، سب برابر تھے، جی جی بہت احترام کرتا تھا. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اے ٹی آئی میں ہوتے ہوئے میرے پاس ہماری مخالف تنظیم جو مذہبی لحاظ سے جمعیت طلبہ، ان کے جو مرکزی صدور وہ بھی مجھے عزت بخشتے رہے، جی جی میرے گھر تشریف لاتے رہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز رہا. جی. اور اساتذہ کرام تو مجھ سے بہت بے پناہ پیار کرتے تھے، اچھا. بے پناہ پیار کرتے تھے. میں اوبیڈینٹ بہت زیادہ تھا، ذہین تھا، لیکن پڑھائی میں کوئی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں میرا کوئی کارنامہ، لیکن یہ ہے کہ میں درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ضرور رہا ہوں. اور اساتذہ کرام وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے. وہ میری ان کے ساتھ جو محبت اور میری جو ان کے ساتھ ایک نیازمندی کا تعلق تھا کہ وہ میرے اساتذہ کرام تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں نے بات کرنے کا ڈھنگ، میں نے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، اور یہ آج جو کچھ میں ہوں تو اس میں میرے اساتذہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اردو کے ساتھ میرا لگاؤ، ہمارے انجم صاحب ہوا کرتے تھے، وہ شاعر بھی تھے. جی جی. راؤ مختار صاحب ہوا کرتے تھے، وہ بھی ادب کے ساتھ ان کا بہت تعلق تھا. تو ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نثر اور پوئٹری کی طرف بھی آپ کی رغبت رہی اور وہ آپ نے اس کو بھی مطالعہ کیا. بہت زیادہ. اچھا، تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا فیوریٹ شعر ہے تو وہ سنائیے، ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ویسے تو بہت سارے مجھے ان دنوں میں عبدالحمید ادم پسند ہوا کرتے تھے. جی. اچھا، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارا انگلش چونکہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہے، تو ہمارے مشتاق صاحب ہوا کرتے تھے استاد محترم. تو جس وقت ہم نے جان چھڑانا ہوتی تھی نا، سب کہتے تھے یار رانا اسی نا آج کوئی شعراں تے لگا لینا انہوں نے. اچھا. وہ بھی شدائی تھے عبدالحمید ادم صاحب. اچھا. پھر میں نے ایسے کرنا کوئی سلیکٹیو سی پوئٹری جو بس دل کو چھو لے، وہ میں نے شروع کر دینی. انہوں نے کہنا اچھا منڈے وہ کتاباں بند کرو، شعر سننے آج رانے کو لو. تو وہ بڑا صاحب کی کوئی شعر سنائیے آپ کو ذہن میں ہو. بڑا اس وقت تو خیر ذہن میں نہیں ہے ایسا، لیکن شاعری جو ہے نا یہ باقاعدہ دل کو چھو لیتی ہے. جی جی. دل کو چھو لیتی ہے. تو پتہ نہیں یہ کون سے شاعر کا ایک شعر مجھے اس وقت، وہ اکثر جب کوئی سوال کرتا ہے نا جی ماضی کے بارے میں کیسا تھا، تو گزرے وقت کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. جی، وہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. یہ اب منیر نیازی صاحب کا شعر ہے. منیر نیازی صاحب کا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. تو بہت اچھی بات ہے. اس ٹائپ کے جو نا وہ اب چونکہ عملی زندگی میں آ کے نا جی جی بندہ پھر اس چیز سے مصروفیت مختلف ہو جاتی ہے. سیکنڈلی ہمیں جو ہماری ترقی نے ہمیں کتاب سے دور کر دیا، بالکل ہمیں اپنوں سے دور کر دیا. جی جی. اب ہماری ترجیحات اور ہیں، ہمارے مشاغل اور ہیں، ہم اپنے اصل سے بہت ہٹ گئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس بات نے بڑا نقصان دیا ہے. آپ نے کتاب دکھا دیا، آپ نے ابھی کتاب کا ذکر کیا، تو آج کل تو ای بکس کا رواج عام ہے کہ تو آپ کو کہ ای بکس میں پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے یا آپ کو کتابی شکل میں جب تک نہ ہو جب تک تسلی نہیں ہوتی؟ مجھے ایک دفعہ حاضری کا موقع ملا پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک اسٹوڈنٹ نے نا کتابیں پیچھے لگائی ہوئی تھی. تو آپ نے اس کو بلایا، کہنے لگا جو بڑی مشفق اور بڑے خوبصورت بزرگ تھے، بڑی محبت کرنے والے، کیا بات ہے ان کی. تو اب وہ اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا کتابوں کو اگر پیچھے لگاؤ گے نا تو ان سے کچھ فیض نہیں حاصل کر پاؤ. بالکل، بہت اچھی ان کو سینے سے لگاؤ. بہت اچھی بات. تو یہ آپ کو پھر بہت کچھ دیں گی. رائٹ.
اور سر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم نے کتاب کو سینے سے لگایا نا، اب ایک کتاب آپ کے پاس ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی لائبریری کا حصہ بناتے ہیں جی، تو جب بھی آپ فارغ ہوں گے آپ اس کو اٹھائیں گے، اس کو دیکھیں گے، اچھا اس سے آپ کا لگاؤ بنتا جائے گا. بالکل. اب اگر آپ نے ای بک کا یہ ہے اس کو کھولا، اس میں وہ اپنائیت مزہ وہ بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. کتاب تو پھر آپ کے اندر ایگزیکٹلی وہ کتابی شکل میں ہی اس لطف دیتی ہے جی ہاں، اور وہ سرہانے رکھی ہوئی ہے، آپ کو جس وقت دل چاہ آپ نے پڑھ لی. تو دیکھیں جیسے ہمارا قرآن مجید ہے، جی جی بالکل، تو اب اس کو عملی طور پہ جب آپ کھولتے ہیں نا، جی جی اچھا اس کا ایک ماحول ہی اور ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ آپ کا جو احترام، وہ رشتہ ہی محبت آپ کا، پھر اچھا اس میں سب کچھ شامل ہے. جی. اب آپ اس کو جب پڑھتے ہیں نا وہ، اور اگر آپ کیسٹ پہ لگا کے یا ٹیپ پہ یا کہیں پہ بھی، تو آپ اس کو، اچھا وہ آپ کا کنیکشن نہیں ہو بنے گا، اس کے ساتھ وہ جو ہونا چاہیے تعلق وہ نہیں بن پائے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل درست، تاکہ آپ اس ماحول میں چلے جائیں. تو میں تو پھر کتاب کا حصہ بن جاتا تھا. بہت اچھی بات ہے. یہ مطالعے کا شوق ہو نا تو آدمی کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ اس کی تنہائی جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، اس کی دنیا میں بندہ کھو جاتا ہے. آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا رہا اور آپ کی کوالیفیکیشن؟ اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی میتھ بہت مشکل ہے. آپ کو آسان؟ مجھے سب سے آسان میتھ لگا جی. اچھا یہ تو بہت اچھی بات. اور تاریخ. اچھا تاریخ کے بھی آپ اسٹوڈنٹ رہے؟ کمال. میں نے 8ویں میں استاد کہنے لگے یار، اچھا انہوں نے نا جب نمبر لگا دیے جی تو وہ 115 بن گئے. جی. تو جب ان کو باقاعدہ جمع کیا تو وہ 115 کہنے لگے ابھی یار میں کہاں سے کاٹوں. میں اتنا لکھتا. اچھا ماشاء اللہ. تاریخ اور میتھ جی یہ دونوں میرے فیورٹ 3 مضمون. جی جی کمال. اور اس کے بعد پھر اردو. جی اس کا پھر اپنا ایک انداز ہے نا اردو ادب کا، کہ آپ اردو ادب میں جب آپ کتاب کو کھولتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل. پھر وہ آپ کو اپنے اس حسار سے وہ نکلنے نہیں دیتی جی ہاں. وہ آپ کو پکڑ لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے وہ، پھر آپ اس کا حصہ ہیں. بالکل. پھر وہ آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہے. درست. تو جب یہ ماحول ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے. جی ہاں. اچھا کیونکہ انٹرویو سے پہلے بھی آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی، آپ کی طبیعت کو میں نے بڑا شگفتہ پایا، تو اس حوالے سے ہلکے پھلکے انداز میں کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ کالج لائف آپ کی رنگین رہی یا سنگین رہی؟ اور اس حوالے سے کوئی واقعہ یاد ہو تو وہ شیئر. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے گھر کا ماحول یہ تھا کہ میں والد صاحب کا ایک ہی بیٹا. اچھا. تو انہیں مجھ سے جس طرح بندہ عشق کرتا ہے، جی اچھا وہ مجھے اپنی آنکھوں سے ایک پل اجل نہیں ہونے دیتے تھے. ہر وقت میرے سامنے رہے. صحیح. اچھا میں کہتا تھا جی میں نے بیڈمنٹن کھیلنی ہے، کورٹ باہر بن گیا جی. صحیح. کھیلنے کے لیے لوگ بھی آ گئے ہیں. میں نے وہ کرکٹ کھیلنی ہے، اچھا گراؤنڈ بن گیا ہے باہر، سامنے ہمارے وہ جگہ تھی اپنی، تو وہاں پہ گراؤنڈ بن گیا ہے، ادھر کھیلیں جی. وہ خود دیکھتے رہتے تھے. اچھا وہ مجھے ہر وقت دیکھتے رہتے تھے. تو اس لیے رنگین نہ ہو سکی. تو اکثر میرے دوست وہ کہتے ہیں کہ یار تو نے یہاں پہ ایسے وقت گزارا ہے جیسے مسجد میں گزار کے گیا. لیکن دل میں یہ تھا، بندہ چپکے تو کسی کو بھی چاہ سکتا ہے. جی بالکل. تو وہ رہا ہے ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ یعنی خوش خوراک ہیں، خوش لباس تو آپ ماشاءاللہ ہیں، تو خوش خوراکی کے حوالے سے، ورزش وغیرہ کے حوالے سے جو عام عمومی لائف سٹائل ہوتا ہے انسان کا، وہ آپ کا کیسا ہے؟ سر میرے والد صاحب کا میرے لیے ایک ایسا تھا، میں انہی کی وجہ سے کہ وہ کپڑے پہ بہت دھیان دیتے تھے، جوتے پہ بہت دھیان دیتے تھے. کہتے تھے یار اچھا وہ عادت ایسی بنی کہ میں کپڑے بہت نیٹ اینڈ کلین، سلائی میں بڑا، جوتا بھی ایسے ہی. تو یہ تو میرا ہے. خوش خوراک میں نہیں ہوں.
اچھا ہاں خوشگوار. کھانا میں بہت سمپل, یعنی کہ سبزی سوری اتنا گہرا داغ. ڈونٹ وری, وہ سب رائٹ کر دے گا. باس وہ موڈ کو ڈیلائٹ کر دے گا. ہاں وہ ڈوٹی کو اور رائٹ کر دے گا. یار یہ کون ہے جو سب رائٹ کر دے گا؟ وہی جو بلو کو بلو اور وائٹ کو وائٹ کر دے گا. لیکن کون؟ برائٹ سب رائٹ کر دے گا. بالکل, زدی سے زدی داغ بھی فائٹ کر دے گا. برائٹ سب رائٹ کر دے گا. ارے داغ لیفٹ پہ تھا نا؟ ہاں تو برائٹ سے رائٹ کر دیا. برائٹ سب رائٹ کر دے گا. آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں معروف سیاستدان رانا مبشر صاحب. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ شادی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف بزرگوں کی پسند کو شامل ہونا چاہیے یا آپ ذاتی پسند کو شامل ہونا چاہیے یا پھر دونوں کی خوشنودی سے یہ مارکہ اثر ہونا چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سر سچی بات جو ہے, جی میرا اپنا جو ہے تجربہ بھی یہی کہتا ہے جی کہ شادی محض دو لوگوں کا ملاپ نہیں ہے. جی یہ ایک باقاعدہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے جی اور ایک نئے خاندان کی بنیاد ہے. بالکل. تو اس میں جتنا زیادہ بڑوں کی رضا اور خود آپ کی اپنی رضا دونوں شامل ہونا, کیونکہ زندگی تو آپ نے بسر کرنی ہے, تو اس لیے تھوڑی سی محبت ہو اور تھوڑا سا بزرگوں کی بھی جو ہے اس میں رضا شامل ہو تو پھر وہ ایک شاہکار بن جاتا ہے. جی بہت. تو اس سلسلے میں آپ کو دونوں صورتوں میں کامیابی حاصل رہی؟ والدین کی طرف سے بھی رضامندی تھی, آپ کی طرف سے بھی رضامندی تھی؟ اچھا, اس سلسلے میں بدقسمت رہا. اچھا. والد صاحب بہت ارلی ایج میں فوت ہو گئے. ہاں جی. تو جہاں میں چاہتا تھا والدہ نہیں چاہتی تھی. اچھا. وہ ہو نہ سکا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی پسند کی ہے. اچھا. تو وہ خاتون جو ہے نا ان سے میں اکثر خوف زدہ رہتا ہوں. وہ مجھے اتنا چاہتی ہے, اچھا, اتنا چاہتی ہے کہ میں خود پریشان ہوں. وہ عبید اللہ علیم کا شعر ہے, عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. بہت خوب, بہت خوب. اسی کے مصداق. اسی کے مزاج. چلیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اچھا, مجھے وہ والد والی یاد آ جاتی ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے, اچھا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری آنکھوں کے آگے سے ادھر ادھر نہ ہو. صحیح. اب وہ خود تکلیف اٹھا لیتی ہے, مجھے تکلیف نہیں ہونے دینی اس نے. یہ تو بہت. اب میں اگر رات کے 4 بجے بھی گھر سے نکلنا چاہوں گا نا, اس نے نا میرے لیے کھانا پکانا ہے, مجھے ناشتہ کھانا ہر چیز. پھر کوشش کرتی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے, دن چڑھ جائے, یہ ایزی ہو آرام سے. پھر اس نے رستے میں مجھے بار بار فون کر کے پوچھنا ہے. میں اسے کہتا ہوں سو جاؤ, کوئی نہیں, تم نہیں, مجھے اس وقت تک نیند نہیں ہے کہ جب تک تم منزل پہ نہیں پہنچ جاؤ گے. یہ ابھی تک یہ چیز قائم ہے؟ میں کہتا ہوں جی اب 20 سال ہو گئے ہیں, اب وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے تو چلے کچھ تھوڑی بہت, اب تو وہ دن میں 20 بار فون ہوتا ہے. وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کر رہی ہوں گی, کیونکہ جیسے اب تو انہیں پتہ ہے ابھی یہ میرا ہی ہو کے رہ گیا, کسی اور کے قابل ہی نہیں رہا. جو ہمارا وہ رنگین ٹائم تھا وہ گزر گیا. وہ تو گزر گیا. جی جی. اب یہ بونس پہ جو ہے نا تھوڑا بہت بچی ہوئی, تو اس میں اسے پتہ کہیں نہیں جانے والا یہ. مگر اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارے کچھ سیاستدان تو ماشاءاللہ یہ اس مرحلے میں, اس عمر میں بھی داخل ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. سر یہ بھی ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتا. ویسے
کرنے میں حرج بھی کچھ نہیں ہے. میرے آقا نے یہ بالکل باقاعدہ. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر چونکہ ہمارا معاشرہ سپورٹ نہیں کر رہا. جی جی عرب معاشرہ اور ہمارا معاشرہ یہ اکثر مختلف ہے, بالکل. ایٹماسفیئر مختلف ہے. تو جب یہ سپورٹ نہیں کر رہا آپ کو تو پھر آپ اس کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ تو پھر پورا جو ہے نا, بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پہ متاثر ہوتے ہیں, خاتون ہوتی ہے, خود آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو پھر بیلنس کرنا یہ مشکل. اب آپ دیکھیں کافی سارے لوگوں کے جتنے زیادہ انہوں نے شادیاں کی ہیں تو پریشان ہیں وہ, ان کے سکینڈلز آ رہے ہیں, ان کے بہت سے. بالکل آپ نے درست سنا. میں وہ آن اے لائٹر نوٹ میں بات کر رہا تھا. گھر کو بیلنس کرنا. جی جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ موسیقی سے کچھ دلچسپی رہی ہے آپ کی؟ اب بھی ہے. اب بھی ہے. آپ خود بھی شوق فرماتے ہیں یا صرف سننے کی حد تک ہے؟ تو کون سے پاکستانی سنگرز کو آپ پسند کرتے ہیں؟ میرے سب سے پسندیدہ جو گلوکار ہیں نا وہ تو کیا بات ہے, بہت بڑی شخصیت نصرت فتح علی خان صاحب. نصرت فتح علی خان صاحب. تو مہدی حسن خان صاحب. مہدی صاحب جی. پھر مسعود رانا. جی بالکل, بہت اچھی آواز, بہت اچھی آواز. ہمارے ایک بہت ہی تھے, انہوں نے بڑا اچھا, احمد رشدی. اوہ بہت بہت زبردست. بڑے خوبصورت. احمد رشدی نے تو یہ یوڈلنگ انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی, اور یہ اسٹیج پہ جو موومنٹس ہیں وہ سب, اور بڑی بڑی پاورفل آواز تھی. وہ پلے بیک سنگر پورے اس پہ فٹ اترتے تھے وہ. تو پھر مجھے جو انڈیا کے لتا منگیشکر صاحبہ, جی سریا ہیں. اچھا اچھا. پھر ان کے اچھا مجھے یہ ایک شخص جو رفیع صاحب تھے نا, جی جی, لوگ کہتے ہیں, مجھے یہ پسند نہیں آئے جی. اچھا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچھا. ان سے زیادہ مجھے ان کے دیگر جو سنگر تھے ان کے گانے, کشور صاحب یا اس طرح. اچھا. حالانکہ وہ اتنے زیادہ ان کی آواز کا رہا ہے لوگوں کا, لیکن وہ مجھے پسند رہے ہیں. اچھا اچھا. پھر طلت تھے. طلت محمود بھی جان. کیا بات. جی جی جی. تو دھیمے سے سروں میں پھر بندہ مگر گم ہو جاتا ہے. اچھا, اتفاق کی بات ہے, آپ پہلے شخص مجھے ملے جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ رفیع صاحب جو ہیں ان کی آواز. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کو بہاولپور میں آپ نے متعارف کرایا, تو کیا کبھی پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف کیا آپ نے؟ جی میں نے الحمدللہ, مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ہر اس فیصلے کو سے اختلاف کیا ہے جس کے نتائج بعد میں دھرنے کی طرف گئے ہیں. تو میں نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. قانون, میرے آقا کی زندگی کو اگر دیکھیں تو انہوں نے جب تک وہ مکے میں تھے قانون کو وائلیٹ نہیں کیا. تو یہ تو ہمیں باقاعدہ تربیت دی گئی ہے کہ قانون کو توڑنا نہیں ہے, قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے جو پازیٹیو ہو اپنے رویوں سے. تو ہمارے ہاں قانون شکنی کو اب سیاست کا حصہ بنا لیا گیا ہے. تو مجھے یہ فخر ہے کہ مجھ پہ آج تک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا بھی پرچہ نہیں ہوا. بہت اچھی بات. میں اس بات کو بڑا ہی ڈس لائک کرتا ہوں کہ میں قانون جو بنایا گیا ہے اس کو وائلیٹ کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس قانون کو مانتے نہیں. اچھا, جب آپ خود گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اسی کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس کو اوبے کریں. تو جب آپ نے اپنے رویوں سے یہ بات ثابت کی ہے تو پھر آپ کیسے اس کو دوسروں کو تلقین کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات غلط ہے. یہ فرمائیے گا کہ فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آپ کی خدمات ہیں الحمدللہ, تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی. اچھا. تو اس کے تحت ہم نے جب بھی سیلاب آتا تھا تو ٹرکوں کے ٹرک ہم اکٹھے کر کے لوگوں سے تو جا کے ان کو ڈونیٹ کرتے تھے. جذبہ تھا. تو میرے کزن ہے, میرا بھائی بھی ہے چھوٹا, رانا عبدالرحیم, تو میرے لیے اس نے یہ بہت بڑا کہ وہ ان کاموں کی طرف مجھے انکریج کرتا تھا. اچھا. تو اس نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے.
درست. اچھا جی، ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. جب کوئی شخص پارٹی تبدیل کرتا ہے تو عام طور پہ عوام الناس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ذاتی مفاد کی بنیاد پہ پارٹی تبدیل کر رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ روشنی ڈالیے، کیونکہ یہ مفروضہ ہے یا واقعی میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر تو وہ برے وقت میں آ رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ نظریے پہ آ رہا ہے. جی جی. اگر وہ اچھے وقت میں شامل ہو رہا ہے تو مفاد کے لیے آ رہا ہے. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی برے وقت میں اگر نظریہ آپ کو پسند تھا تو آپ انجوائے کر رہے ہیں پہلے رولنگ پارٹی کو. اچھا، جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو جو آ گئی ہے اب آپ اس کے ساتھ آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانی آپ کی مجبوری ہے، اصول نہیں ہے. جی جی. اصول یہ ہوتے ہیں کہ جو بات کوئی کر رہا ہے وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پھر آپ کسی بھی وقت اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو جو کافر مسلمان ہوئے تھے تو وہ ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے میں آئے تھے نا، لیکن جو بہت برے وقت میں آئے تھے ان کا مقام بہت بڑا تھا. صحیح بات. اور ان کی تو ایک مثال بن گئی نا 313. جی جی. جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی بشارت دی اور جن کا ایک بہت بڑا مقام ہے. جی. تو جو برے وقت میں آپ کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لالچ میں نہیں آ رہا، وہ نظریے پہ آ رہا ہے. درست. تو جو جب آپ حکومت میں آ گئے ہیں، پاور میں آ گئے ہیں، پھر تو سبھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں نا. ٹھیک. تو پھر یہ تھوڑا سا ہے. ٹھیک. تو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف دیکھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا، میرے آقا کو کہا کہ یہ ان لوگوں سے بہت افضل ہیں. کیونکہ جب وہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا نا تو وہ کچھ صحابہ آئے تو آپ نے تھوڑا سا نا ناگواری کا احساس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے، یہ تمہارے برے وقت کے ساتھی ہیں. تو وہ جو ساتھی ہوتا نا اس کی عزت، احترام اور سب کچھ وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور یہی چیزیں آگے بڑھنے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو پہچان ہی نہیں رہ جاتی نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے، آپ کا اس میں کیا ویو پوائنٹ ہے؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی اس میں میدان سیاست میں آئی تھی اور ابھی انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت سب سے مقبول نعرہ تھا تبدیلی کا. تبدیلی سیاسی حوالے سے اس طرح سے کہ سیاست میں کرپشن کو ختم کیا جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، ٹھیک ہے، ہر در پہ انصاف پہنچے گا، سستا انصاف مہیا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک اس میں امپیڈیمنٹس کیا رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ابھی پوری طرح سے ہم اس کو اچیو نہیں کر پائے؟ خان صاحب اپنی ٹیم ڈیولپ نہیں کر پائے بدقسمتی سے. انہیں جن لوگوں پہ ان کا انحصار تھا وہ اپنے فیلڈ میں اتنے ماہر لوگ نہیں تھے، جس وجہ سے پھر یہ سارے مسائل بڑھے. جو وہ کہتے تھے خان صاحب تو انہی کے بھی آپ پہ آگے بات کرتے تھے نا. ٹھیک. جیسے اسد عمر صاحب ہیں، اب وہ اکانومسٹ نہیں تھے، ایک مینیجر تھے. تو مینجمنٹ میں تو ٹھیک ہے وہ چل سکتے تھے، لیکن اکانومی کو باقاعدہ، کیونکہ ہماری اصل میں کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی جو بیس ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ اکانومی ہے. تو اگر آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی مسائل تو بڑھیں گے. تو ابھی تک ہم اسی چکر میں ہیں. دیکھیں، باقی انصاف کی بات رہی تو انصاف کیا، اب تو رشوت بہت عام ہو چکی ہے. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، افسر شاہی کو یا دیگر لوگوں کو تھوڑا سا خوف تھا، تو اب ان کو خوف بھی نہیں رہا. سر عام رشوت چل رہی ہے، لوگ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگ انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی تھوڑی سی اس میں ہے. اس پہ اگر خان صاحب تھوڑا سا فوکسڈ ہو کے کام کریں لوگوں کو تو پھر. آپ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈیفینیٹلی آپ اپنی آراء شیئر کرتے ہوں گے، امپرومنٹ کے لیے جس ساری چیزیں ان کو بتاتے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خاطر خواہ انشاءاللہ نکلے گا. نہیں سر، نہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا
کہ نکار خانے میں طوطی کی کوئی نہیں سنتا, طوطی چھوٹی ہوتی ہے, نکار خانہ بہت بڑا. اچھا وہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ بھی خان صاحب کے نا مدح سرائی میں مصروف ہوتے ہیں. اچھا کوئی ان کو صحیح بات بتانے پہ کی ہمت اور جسارت نہیں کر پاتا کہ شاید مجھے اب اس کے لیے بھی باقاعدہ ہمت اور اپنے نا خرچ چاہیے, تو یہ نہیں کر پاتے. تو یہ کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے. اب گندم جیسے آپ دیکھ لیں جو ہوا ہے, تو اب آٹا 80 روپے کلو تک ہے. لاہور میں آپ کے سامنے مل نہیں رہا ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں. تو مہنگائی الٹیمیٹلی ہوئی ہے. اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں. تو اب خان صاحب کو کوئی بتائے گا تو پھر ہے نا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ سر غلط ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ تو کیا ہی غلط رہا ہے, اس کو کیا پتا, سب ٹھیک ہے. راوی اچھا جب سامن کے اندھے کو ہرا ہرا تو وہ اس طرف لے آتے ہیں تعریف و توصیف, اور ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اب دیکھیں نا, اگر میرا لیڈر کی کوئی ذاتی زندگی تو میں اس پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے کیا حق ہے کہ میں خان صاحب کی صفائیاں دوں, یا مجھے کیا پتا. میں صرف ان کے مینیفیسٹو پہ بات کر سکتا ہوں کہ بھائی انہوں نے یہ کہا تھا اور ہم کس حد تک امپلیمنٹ کر پائے ہیں, یہ تو میرا ہے. تو اس سے زیادہ آگے اب سارا دن آپ دیکھیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, وہ ان کی صفائیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کے ذاتی ملازم ہیں, ہر بندہ سچ نہیں ہم ساڈا لیڈر تھے, بس بھائی کیا جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ سر بہت بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, اور اسی نے ہمیں بہت دور لا کے پھینک دیا. یہ فرمائیے گا کہ ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام آپ دینا چاہیں گے تو شیئر کریں ہمارے ساتھ. سر ناظرین کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک قوم سمجھیں اور پھر اس کے لیے باقاعدہ جدوجہد کریں, اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ہمیں جو ہماری جو منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے نکل کے قومی جو ہمارے اغراض و مقاصد ہیں ان پہ آنا پڑے گا, تب ہم ایک قوم بن پائیں گے. اب اگر دیکھیں فرض کریں وہ چیز مہنگی ہے تو میرے خیال میں ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا بائک آؤٹ کرے. جی جی وہ سستی ہو جائے. جی جی, بڑی قومیں ایسے ہی بنتی ہیں. اجتماعی کاوشوں سے حسن اچیو ہو سکتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں خرید سکتا ہوں, میں لے جاؤں. بھائی اگر تو 20 بندے وہ نہیں خرید سکتے تو ان کے لیے مجھے سوچنا ہے نا. جی جی. تو جب ہم سوچ کو اس لیول پہ لے آئیں گے دین پھر ہم ایک قوم بن جائیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. مجھے بڑی امید ہے کیونکہ ہمارا ایک ادارہ جس کو فوج کہتے ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم جس طرح ہمارا ایک ادارہ آرگنائزڈ ہے, ہم دیگر تمام اداروں کو بھی اسی طرح آرگنائزڈ کر لیں. بالکل درست تو نشاندہی. پھر میرے خیال میں ہم سب اپنی منزل پہ بہت جلد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. رانا صاحب بہت بہت شکریہ, بہت ممنون ہوں ادارے کی جانب سے, چینل کی طرف سے آپ کا, اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اس پروگرام کے توسط سے. بہت بہت شکریہ ہم سب کو وقت دینے کا. قائد اعظم کا قول ہے کہ ایکسپیکٹ دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. تو ناظرین کرام اپنے علاوہ دوسروں کو اہمیت دیجیے, اپنے اطراف میں دیکھیے کون ضرورت مند ہے اور اس کی حاجت براری کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.